अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो का मकसद है अपने वतन भारत के गैर मुस्लिम भाइयों की एक बड़ी गलत फहमी को दूर करना। और वो गलत फहमी ये है कि चाँद और तारे के ताल्लुक़ से हमारे गैर मुस्लिम भाई ऐसा समझते हैं कि मुसलमान अपनी मस्जिदों में चाँद तारे का इस्तेमाल करते हैं, जो कि चाँद तारा मुल्क पाकिस्तान का कौमी निशान है। इस ताल्लुक़ से वाक़या ये है कि मैं 1992 में खिलाफत कॉलेज ऑफ एजुकेशन बैकल्ला मुंबई में बीएड कर रहा था। हमारे साथ कई गैर मुस्लिम बिरादरान वतन भी थे, जो मुख्तलिफ टॉपिक पर बातचीत होती रहती थी। सालाना इम्तिहान के मौके पर हमारे एक दोस्त थे यादव जी, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला जी, हमारे घर में छोटा घर है और ज़्यादा लोग हैं, पढ़ने की बड़ी दिक्कत होती है, आप तो मस्जिद में रहते हैं, आपके लिए बड़ी सहूलत है। मैंने कहा आप भी आ जाइए। तो उन्होंने कहा क्या बात करते हैं, वहाँ मुसलमान हमको मार डालेंगे। मैंने कहा ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, मस्जिदें अमन व अमान की जगह है, शांति और सुकून की जगह है। आइए आप हमारी मस्जिद में, हम आपको चाय की दावत देते हैं। वो आए और हमने ट्रस्टीज़ को भी बताया। हमारे सैयद हसन अली साहब बड़े ट्रस्टी और सैयद मुस्तफ़ा हुसैन साहब ट्रस्टी, ये लोगों ने बाद नमाज असर यादव जी से मुलाकात की, बातचीत हुई और बड़ी खातिर तवाज़ो भी की। अल्लाह ताला इन दोनों की कब्रों को नूर से भर दे, दोनों गुजर चुके हैं। और उन्होंने इजाज़त दे दी कि आप जब चाहें मस्जिद में आकर मौलाना के साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं, इसे हमको कोई एतराज़ नहीं है। बल वो आना शुरू किए। हर रोज़ कुछ न कुछ सवाल जवाब होते रहते थे। मस्जिद में मुख्तलिफ़ जगहें होती हैं, तो नमाज की मखसूस जगह होती है, उठने बैठने सोने की जगह होती है, इमाम के लिए बागी के लिए हुजरे होते हैं। तो मस्जिद के एक साइड में जगह थी जिसको गली कहते हैं, पहले माले दूसरे माले पर। तो उस तरह जो है वहाँ पर हम लोग पढ़ाई करते थे। आखिरी जब पर्चा था उस वक्त उन्होंने एक भयानक सवाल किया और कहा अब्दुल्ला जी, रोज़ कुछ न कुछ हम सवाल करते हैं, आज एक हम बड़ा सवाल करते हैं, आप नाराज़ ना होना। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप सवाल कीजिए, मुझे खुशी होगी। यादव जी ने ये सवाल रखा कि आप ये बताइए अब्दुल्ला जी, मुझको अब्दुल्ला जी कहते थे, कि चाँद और तारे किस मुल्क का निशान है, क्योंकि हमारा भी हिस्ट्री सब्जेक्ट था और उनका भी हिस्ट्री सब्जेक्ट था। और फिर उन्होंने खुद ही बताया कि ये तो पाकिस्तान का कौमी निशान है, चाँद और तारे। और हम ये देखते हैं कि आपकी मस्जिद में भी, यानी इस्लामिया मस्जिद भवानी शंकर रोड दादर वेस्ट मुंबई नंबर 28 में, आपकी मस्जिद में भी ऊपर मीनारे पर और गुंबद पर चाँद तारे लगे हुए हैं। मस्जिद के अंदर भी मेहराब के पास भी चाँद तारे का निशान है। और हकीकत ये है कि ये कौमी निशान पाकिस्तान का है। तो अब्दुल्ला जी ये बताइए कि आप लोग भारत में रहते हुए पाकिस्तान का कौमी निशान आप लोग क्यों अपने मस्जिदों में इस्तेमाल करते हैं। इससे हम भारत के लोगों के अंदर, गैर मुस्लिम भाइयों में, ये हम लोगों को नफ़रत पैदा होती है कि मुसलमान रहते हैं भारत में और हमदर्दियाँ इनकी रहती हैं पाकिस्तानियों के साथ, इसलिए उनका कौमी निशान ये जगह जगह इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि मिलादुन्नबी का जब मौका होता है या जब और कोई प्रोग्राम होता है, तो हम ये देखते हैं कि आप लोग जो है चाँद और तारे की झंडियाँ लगाते हैं और पूरी गलियों को चाँद तारों से सजा देते हैं। तो मैंने कहा कि यादव जी, ये सवाल आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, हम ये समझे कि आप बहुत ज़बरदस्त गलतफहमी के शिकार हैं, आइए इसका जवाब हम देते हैं। उसी वक्त मैंने, तकरीबन रात का 1 बज रहा था, उसी वक्त मैंने गेट की चाबी ली और यादव जी को अपने साथ पहले माले से नीचे लेकर आया और कहा, लाइट जलाई बाहर की और कहा कि गेट की तरफ देखिए, मस्जिद की तरफ। तो उन्होंने देखा तो मस्जिद के ऊपर लिखा हुआ था 1902। उन्होंने खुद अपने मुंह से ज़बान से पढ़ा 1902। बस इतना पढ़वा कर उनकी ज़बान से मैं फिर पहले माले पर उनको ले आया और मैंने बताया कि यादव जी आप बताइए कि मस्जिद के गेट पर मस्जिद की बुनियाद किस सन में रखी हुई है। उन्होंने बताया कि 1902 में। मैंने कहा यादव जी, आप हिस्ट्री के टीचर बनने वाले हो और आप ये बताइए कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ और पाकिस्तान कब बना, हिंदुस्तान कब बना और पाकिस्तान ने इसको कौमी निशान चाँद तारे को कब अपनाया। तो उन्होंने बताया
کہ ہاں 1947 میں بٹوارا ہوا. میں نے کہا جب 1947 میں بٹوارا ہوا اور 1947 میں پاکستان نے اپنے ملک کا قومی نشان جھنڈے پر قومی نشان اس نے چاند اور تارا اختیار کیا، تو 1947 میں انہوں نے اختیار کیا اور ہماری مسجد بنی ہوئی 1902 میں. اس طرح میں نے یہ بتایا کہ یادو جی پاکستان کو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ میں رکھیں. دنیا کے ہر خطے میں جہاں جہاں بھی مسلم ہیں اور مسجدیں ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ چاند تارے کا استعمال ہوتا ہے. میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ یہاں پر ہندوستان میں بہت قدیم زمانے سے مسجدیں ہیں اور جس مسجد میں آپ جائیں گے اس طرح کی نشانی آپ کو ملے گی. اور پھر یہ ہے کہ ہماری مسلمانوں کی ایک بہت بڑی حکومت تھی، چوتھی بڑی خلافت عثمانیہ کہی جاتی ہے. خلافت عثمانیہ یعنی عثمانی حکومت جو تقریباً 2 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی. سلطنت عثمانیہ جہاں سے خلافت رائج تھی 1299 سے لے کر 1923 تک عثمانی حکومت قائم رہی. اور آپ دیکھیں گے یادو جی کہ اس عثمانی سلطنت کا جو قومی جھنڈا تھا، اس سلطنت کی جو نشانی تھی، جھنڈے کی جو نشانی تھی، اس پر 20 چاند اور 32 تارے تھے. آج بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں تاریخ میں کہ عثمانی سلطنت کے جھنڈے پر 20 چاند اور 32 تارے تھے. تو یادو جی یہ معلوم ہوا کہ چاند تارے پاکستان کا قومی نشان تو ضرور ہے، لیکن مسلمان جو اپناتے ہیں ساری دنیا میں اپناتے ہیں. وہ یورپ ہو کہ افریقہ ہو کہ بر اعظم امریکہ ہو کہ آسٹریلیا ہو کہ ایشیا ہو، ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان چاند اور تارے کا استعمال کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ملک پاکستان نے اپنے حساب سے مسلمانوں کی، سارے ملک کے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہمدردی لینے کے لیے ایک ایسی نشانی کو اختیار کیا جس نشانی کو سارے مسلمان اپناتے ہیں. اور یادو جی ہم یہ بھی بتا دیں کہ مسلمان چاند، تارے اور سورج ان تینوں سے بڑی رہنمائی حاصل کرتے ہیں. آپ یاد رکھیں یادو جی کہ سورج کے حساب سے مسلمان فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس سے اندازہ لگاتے ہیں. سورج نکلنے سے تقریباً 1.25 گھنٹہ پہلے سے ہماری فجر کی نماز ہوتی ہے. سورج جب ہمارے سر پر آتا ہے جس کو ہم زوال کہتے ہیں، اس کے بعد ہمارا ظہر کا وقت ہوتا ہے. اور سورج جب ڈھلنے لگتا ہے، کسی بھی چیز کا سایہ جب دوگنا ڈھل جاتا ہے تو پھر جو ہے ہماری نماز عصر کا وقت ہوتا ہے. جب سورج جیسے ہی ڈوبتا ہے ویسی ہماری مغرب کی نماز ہوتی ہے. اور اس کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹے 1.25 گھنٹے کے بعد جب سورج ڈوب جاتا ہے اور دنیا میں زمین پر تاریکی چھا جاتی ہے اور تارے جو ہے نا چمکنے دمکنے لگتے ہیں تو ہماری عشاء کی نماز ہوتی ہے. اس طرح ہماری 5 وقتہ نماز کے اوقات سورج کے ڈھلنے اور نکلنے سے ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے نا متعین فرمایا ہے. تو یہ سورج جو ہے اس طرح نشانی کے طور پر، عبادت کے طور پر ہم سورج سے اوقات معلوم کرتے ہیں نمازوں کا. یادو جی یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم عید یا بقرعید یا رمضان یہ ہم چاند کو دیکھ کر اپناتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو دیکھتے ہیں کہ چاند ہو گیا تو پھر عید کا اعلان ہوتا ہے، چاند ہو گیا تو رمضان کا اعلان ہوتا ہے، چاند ہو گیا تو بقرعید کا اعلان ہوتا ہے. ہر مہینے کا اعلان ہمارے اسلامی مہینے چاند کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور یہ 29 اور کبھی 30 دن کے ہوتے ہیں. اور تیسری چیز جو آپ بول رہے ہیں تارے اور چاند کی وجہ سے یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے جو حج ہوتا ہے، ہمارے حج جو ایک بہت ہی بڑی عبادت ہے، وہ 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، 13 ذی الحج، یہ 6 چاند کی تاریخ کے حساب سے یہ ہم مکۃ المکرمہ میں پہنچ کر یہ ہم عبادت کرتے ہیں. تو چاند سے ہماری عبادتیں وابستہ ہیں. سورج سے جہاں بہت سارے فوائد ہیں وہی ہمارے نماز کے اوقات بھی اسی سے لیے گئے ہیں. چاند سے جہاں بے شمار فائدے ہیں وہیں ہمارے حج کی عبادت اور تہوار اور رمضان کی عبادتیں بھی اس سے وابستہ ہیں. اور اسی یادو جی یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ تارے کو اللہ تعالیٰ نے چاند کا، سورج کا اور تاروں کا تذکرہ کیا ہے
قرآن میں ایک جگہ ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 16۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین تم کو لے کر ڈگمگانے نہ لگے، اور اس نے نہریں اور راستے بنائے تاکہ انسان راستہ پا سکے، اور بہت سی علامتیں اللہ نے بنائیں تاکہ اس کو رہنمائی اور رہبری ہو، اور لوگ تاروں سے بھی ہدایت اور سمت معلوم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ یادو جی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ رمضان کے مہینے میں ہمارا خود گھر کا واقعہ ہے کہ ہماری امی سحری کے موقع پر اٹھتی تھیں اور کہتی تھیں کہ اب سحری کا وقت ہو گیا۔ تارے جو ہے نا 3 تارے ہوا کرتے تھے، جب سر کے اوپر آ جاتے یا کچھ ڈھلنے لگتے تو امی کہتی تھی سحری کا وقت ہو گیا۔ تو یہ تارے اور چاند سے ہم جو ہے عبادتیں معلوم کرتے ہیں، اوقات معلوم کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ تاروں کے ذریعے سے رہبری حاصل ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب گھڑیاں نہیں تھیں، یہ قطب نما وغیرہ نہیں تھے، تو صحراؤں میں، جنگلوں میں، ریگستانوں میں رات کے جو اوقات ہوتے تھے لوگ تاروں کے ذریعے سے معلوم کرتے تھے۔ خاص طور سے سمندری سفر کے مسافر رات کے وقت سمت اور رات کا تعین، کتنی رات گزری کتنی باقی، تاروں کے ذریعے سے معلوم کرتے تھے۔ تو یاد ہو جی یہ ذہن سے آپ نکال دیں کہ یہ چاند اور تارے ملک پاکستان کی نشانی ہے، قومی نشانی، اس لیے یہاں مسلمان اپناتے ہیں۔ یہ بالکل ہی غلط ہے۔ چاند اور تارے کو مسلمان اس لیے اپناتے ہیں کہ عثمانی حکومت میں بھی اس چیز کو اپنایا جاتا تھا، اور یاد رکھیں کہ سورج کی روشنی میں بڑی گرمی اور تپش ہے، چیزوں کو جلا ڈالتی ہے، وہ تباہ بھی کر دیتی ہے اس کی روشنی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ چاند کی روشنی میں خنکی ہے، ٹھنڈک ہے، سکون ہے، اس کو دیکھنے سے مرجھایا ہوا چہرہ کھل جاتا ہے۔ کھیتیاں اور سبزیاں اور پھل پھول بھی جو ہے نا لہلہانے لگتے ہیں اس کی روشنی سے۔ پیڑ کو، پودوں کو، فصلوں کو، گھاسوں کو فائدہ پہنچتا ہے، انسان کو زبردست اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ چاند کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ مسکرانے لگیں گے۔ چاند امن کا پیغام اور سلامتی کا پیغام لے کر آتا ہے، ماحول کو پرسکون اور ماحول کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے آتا ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کی ایک دعا فرمائی ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ ہلال خیر ورشد۔ یہ چاند کی اس وجہ سے ہم چاند کو اپنا نشانی بناتے ہیں، اور تارے کو بھی کہ تارے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ چاند اور تارے کو مسلمان اس لیے اپناتے ہیں کہ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا کے لوگوں کو کہ جس طرح چاند اور تارے تمہارے لیے رہبری، رہنمائی اور سمت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح سے ہم مسلمان دنیا والوں کے سامنے ہم امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں۔ جس طرح چاند کی روشنی خنکی اور ٹھنڈک پہنچاتی ہے، چاند کی روشنی سکون پہنچاتی ہے، اسی طرح ہم جو ہے نا سکون کا پیغام عام کرنے کے لیے چاند اور تارے کو اپناتے ہیں۔ چاند تارے سے جو فائدے ہیں سائنسی اعتبار سے، قدرتی اعتبار سے، ہر طرح سے آپ کو معلوم ہے، تو یہ ذہن سے نکال دیں۔ برادران وطن کو، غیر مسلم بھائیوں کو یہ سوچ بالکل ختم کر دینا چاہیے کہ ہندوستان کے مسلمان چاند تارے اس لیے استعمال کرتے ہیں اپنی مسجدوں میں یا کبھی اپنے گھروں میں کہ پاکستان کا قومی نشانی ہے۔ بالکل ہی غلط ہے، یہ بھیانک قسم کی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے برادران وطن کے دلوں میں نفرت پائی جاتی ہے۔ چاند اور تارے اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ برسہا برس سے امن کا، سکون کا یہ پیغام دینے والے ہیں، اس کے لیے ہم اپناتے ہیں۔ ان سے جو ہے نا ہمیں اوقات معلوم ہوتا ہے، ہمیں اوقات کا تعین معلوم ہوتا ہے، سمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طرح کی غلط فہمیوں سے دور رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔